سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام سلام رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ A27 نیوز کی خصوصی سلام رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان ارشد، اور آج میرے پینل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت گلدستہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں، جناب محترم ہماری سماجی شخصیت ہیں، ہمارے علاقہ کی ہم دل عزیز شخصیت ہیں، ہمارے علاقہ کی UC 265 کے چیئرمین جناب محترم رانا احمد سعید صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ آج کے ہمارے مذہبی اسکالر جو تشریف لائے ہیں وہ سرزمین بلوکی سے ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ میں جناب محترم قاری غلام محی الدین حسینی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے پینل کا بہت ہی خوبصورت حصہ ہمارے ثنا خان ہیں، جو کہ پچھلی رمضان ٹرانسمیشن میں بھی اپنی آواز کا جادو ہمیں سنا چکے ہیں۔ جناب محترم حسن رضا تاجی صاحب، ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ کبھی حضور کہے مجھ سے اے غلام، کبھی حضور کہے مجھ سے اے غلام جا، میری گلی میں ہو کچھ دن تیرا قیام، میری گلی میں ہو کچھ دن تیرا قیام جا، میرے تیری جہاں میں پذیرائی چار سو ہوگی، تیری جہاں میں پذیرائی چار سو ہوگی، درود دل میں زباں پر دیے سلام جا، درود دل میں زباں پر دیے سلام جا، تڑپ رہا ہے مدینے کی تو جدائی سے، تڑپ رہا ہے مدینے کی تو جدائی سے، سوال آ کے دیا ہے یہ پیام جا، سوال آ کے دیا ہے یہ پیام جا، خوش آمدید
गलियां खुशामदीद कहे तुझसे मदीने की गलियां कि पंजतर का तू करता है एहतराम आजा कि पंजतर का तू करता है एहतराम आजा मेरे गुलाम आजा। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए हम चलते हैं अपने इलाके की सियासी और समाजी शख्सियत। हमारे इलाके के हर दिल अजीज़ शख्स हैं जनाब चेयरमैन हैं हमारे यूसी 266 के जनाब मोहतरम राना अहमद सईद साहब। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका रमज़ान शरीफ कैसे गुजरा है और आपकी हरीफ जमात PTI है, उनकी हुकूमत में आपके मामूलात ज़िंदगी कैसे चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं A27 टीम पूरे चैनल का इसकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पिछली दफ़ा भी मौका दिया है बनाने का और इस दफ़ा फिर दोबारा फिर मुझे यहाँ पर मौका दिया। तो आपने बात की रमज़ान अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह के रहमतें हैं और बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो बाकी जो लोगों को मामलात हैं वो तो आपके भी सामने है कि हमारे मांगा मंडी में बाजार सस्ता बाजार तो उसके नाम की चीज़ ही जहाँ पर नहीं है, बल्कि वहाँ पर कोई बाजार मॉडल सस्ता बाजार को लगाया भी नहीं गया। वहाँ चीनी के लिए आटे के लिए दर दर फिरी। अभी तो लोग बेचारे रो रहे थे, वो कह रहे हैं पूरे मांगा में आटा ही नहीं है, यहाँ से कह के महंगा हो गया, 1000 कितने 85 रुपये का या 80 रुपये का दे रहे हैं वो भी मिल रहा। तो आवाम तो पूरी परेशान है, कोई आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, किसी को कोई चीज़, यहाँ तक के लोग इस वक्त पैसे लेके फिर रहे, उनको चीज़ महंगी दामों नहीं मिल रही। तो लोग इस वक्त रमज़ान में तो बहुत परेशान है। चलो हुकूमत को ये आगे पीछे तो ठीक है, जो भी काम चल जाता है। तो रमज़ान में कम से कम रमज़ान में तो हुकूमत को चाहिए था कि लोगों को सस्ते बाजार लगाते हैं या फिर लोगों को दुकानों पे जाकर कम से कम दुकानों पे जाकर वो रेट जो पुराने रेट है उसी रेट पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक ये लोगों को अभी तक कोई फैसिलिटी या कोई गरीब आदमी की पहुँच में कोई खाने पीने के लिए, यहाँ तक लोग रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए और इफ्तारी करने के लिए बेताब हो रहे हैं। अच्छा सईद भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बलदियाती इदारे बहाल हो चुके हैं, आपकी भी चेयरमैनशिप दोबारा उन्होंने बहाल की है, लेकिन अभी टाउन हॉल और जूसेस का कंट्रोल आप अवामी नुमाइंदों को नहीं दिया गया, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, और बहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अदालत ने कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक जो हमारी पंजाब हुकूमत है, बल्दियात है हमारा पंजाब का, उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें मुझे बैठने की इजाज़त नहीं दी, ना हमें नोटिफिकेशन जारी किया, ना वो दे रहे हैं, ना वो कह रहे हैं हमें करना है। वो दोबारा फिर हमारे मेयर साहब हैं, बाकी पंजाब में जितने मेयर आपको गए हैं आए सुप्रीम कोर्ट में और इंशाल्लाह बहाल होंगे। अच्छा सईद भाई, इस तरह था कि PTI और नून लीग दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की जिद में लगे हुए हैं। PTI कह रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, नून लीग वाले खराब कर रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं नहीं हम सही कर रहे थे, ये आगे खराब कर रहे हैं। तो इस दोनों के खिंचाव में की जंग में जो आवाम महंगाई में पिस रही है, उसके बारे में आप अपनी लीडरशिप और PTI को क्या? देखिए जी, मैं ये कहता हूँ तुम्हारे 2-3 दफ़ा नून लीग 3 दफ़ा मुल्क में आई और 3 दफ़ा इनका दौर और ये PTI का दौर या पिछले किसी को मतलब ये दौर चेक कर ले कि इसमें फ़र्क और उसमें फ़र्क, आवाम के लिए फ़र्क आपको साफ नजर आ जाएगा कि उस वक्त जब भी नून लीग आई है उसने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया और PTI ने आगे क्या किया। ये तो अभी कह रहे थे उन्होंने ये करके वो करके यहाँ तक उन्होंने लोगों को खा गया, चोर खा गए। तो ये 3 साल हो गए हैं, अब तो चोर नहीं खा रहे, अब तो ये खा रहे, ईमानदार खा रहे हैं, अब तो ये दयानतदार खा रहे हैं। अब तो बताया इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो वहाँ को वैसे ही मार दिया। ठीक है, तो आप A27 न्यूज़ हमारे इस प्लेटफॉर्म से मुल्क के नौजवानों को, अपने इलाके के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये अपने चैनल से अवाम जो मेरे यंग दोस्त है, भाई है, दोस्त है, उनको चाहिए कि जब कम से कम रमज़ान आए, एक तो हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए और रोज़ा रखना चाहिए। और जो गरीब तबका है उसके लिए जो जितनी मेहनत कर सकते हैं उनके लिए मेहनत करें, उनके लिए उनके घर जाए, जैसे जाए चुप छुपा के जाए, उनके लिए मेहनत करके उनको जो उनको दे सकते हैं चुप करके दे दे, कम से कम वो अपनी ज़िंदगी पूरी करें। जनाब ये थे हमारे इलाके के यूसी के चेयरमैन जनाब राना अहमद सईद साहब, जो कि समाजी शख्सियत भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं। ये हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ हो, रमज़ान शरीफ से पहले हो, रमज़ान शरीफ के बाद में हो, ये अपने इलाके के लोगों का हर तरह का ख्याल रखते हैं।
کوئی بھی سائل ان کے پاس اگر ان کے گھر آ گیا ہے، ان کے دفتر آ گیا ہے، انہوں نے ان کو خالی نہیں لٹانا تھا. یہ اللہ کی توفیق کی بات ہوتی ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتیں اور مزید ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہاں پہ ایک لینا ہے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر A27 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے پینل کا آج بہت خوبصورت حصہ ہے. ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں اور مختلف چینل ہائر پر اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام محی الدین حسینی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارا آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے، کیونکہ 3 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے، اس کے بارے میں آپ ان کی ذاتی اقدس پر کوئی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پہلے تو اس 27 نیوز کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ نصیب فرمائے. سلمان بھائی، یہ جو سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا جو یوم وصال ہے، اس حوالے سے مطلب مکمل موضوع آپ نے بنایا ہے پروگرام کے حوالے سے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کا ترجمہ عام فہم سادہ جو ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ سرکار نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ میں نے آپ کو دیا اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. مجھے یا اللہ پھر کہنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہو کہ میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، کچھ اجرت طلب نہیں کرتا. مجھے صرف اور صرف یہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ میری اہل بیت سے پیار کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو. سلمان بھائی، یہ جہاں تک سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی شان کا تذکرہ ہے تو پیارے آقا لجپال کریم کے ایک صحابی ہیں حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو پیار کس سے ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اس طرح محبت فرمائی، پیار فرمایا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، مطلب مرد حضرات جو ہیں، چاہے وہ باپ کے رتبے میں ہے، بھائی کے میں ہے، چچا کے میں ہے، کسی بھی رتبے میں ہے، اس کو عورت کے 4 روپ ملتے ہیں. 4 روپ. پہلا روپ اسے ملتا ہے ماں کا، اور ماں کا رتبہ سبحان اللہ. میں ایک بات کہوں گا کہ سرکار کے آنے سے پہلے عورت کو کیا مقام ملا؟ کوئی عزت نہیں تھی، کوئی رتبہ نہیں تھا. بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، بہن کا کوئی مقام نہیں تھا. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ عرب کے معاشرے میں کیا اس کا حال ہوتا تھا، جس کا خاوند سر سے چلا جاتا تھا. لیکن سرکار دو عالم آقا نامدار مدنی تاجدار آپ کے قدم مبارک جو ہے جب زمین پہ لگے، آپ تشریف لائے تو عورت کو وہ مقام ملا جو اس کا حق تھا. سرکار نے وہ اسے مقام عطا فرمایا. ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہے، یہ سرکار نے ہمیں بتائی. دوسرا رتبہ پھر ہمیں ملتا ہے بہن کا. بہن کا رتبہ ہمیں ملتا ہے. بہن کا ایک بہن جو ہے نا، یہ ایک ایسا مقام ہے، ایسا رشتہ ہے کہ میں ایک یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا. سید صاحب تشریف فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارا سارا معاشرہ دیکھ رہا ہے اور اس پہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. بھائی چھوٹا سا بھی تحفہ لے کے آ جائے نا تو وہ سب کو کھول کھول کے دکھاتی ہے یہ میرا ویر لے کے آیا ہے، یہ میرا بھائی لے کے آیا ہے. بہن سے اگر پیار سے کہا جائے نا تو یہ مجھے چھوڑ دو تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لے جائے. بہن اتنا عظیم رشتہ ہے، اتنا مقدس رشتہ ہے کہ بہن کے ساتھ جتنا بھی پیار کیا جائے، جتنا بھی محبت کی جائے، جتنا بھی مطلب سلسلہ بنایا جائے محبت کا، وہ کم ہے. دوسرا رشتہ. اب تیسرا رشتہ میں ملتا ہے بیوی کے روپ میں. ہمارے معاشرے میں ایک عجیب رواج پیدا ہو چکا ہے سلمان بھائی. یقین مانے جب معاشرہ دیکھتے ہیں، یہ صحیح صاحب بیٹھے ہیں، یہ سیاسی ایک جماعت کے مطلب کارکن ہیں، نمائندے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں مسائل آتے ہوں گے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک عجیب رواج پیدا ہو چکا ہے، جی عورت تو لے آئے، بیوی تو لے آئے، اور کہا جاتا ہے اکثر جملہ ہم سننے کو ملتا ہے، جی یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا. میں کہتا ہوں ایسا جملہ نہ بولو. دیکھیں اس نے سب کو چھوڑا آپ کے لیے،
اور وہ آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، آپ کی جسمانی خواہش پوری کر رہی ہے، آپ کے جناب باقی معاملات دیکھ رہی ہے، آپ کے کپڑے، کھانا پینا، آپ کے ماں باپ کو سنبھال رہی ہے. اس نے اپنا سارا خاندان چھوڑا ایک مرد کے لیے، اور مرد اس کو عزت بھی نہیں دے سکتا. اور پھر ایک بڑا عجیب ہمارے ہاں رواج پیدا ہو چکا ہے، یہ دینا اللہ کی ذات میں ہے، بیٹا ہونا بیٹی ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ دیکھو جی، مجھے ایک بندے نے سوال کیا حسینی صاحب کہ دیکھیں جی میرے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. میں نے کہا ایک بات یاد رکھو، سرکار دو عالم نور مجسم آقا نامدار کے گھر میں 4 بیٹیاں ہوئیں، اور میرے آقا اجبار کریم نے فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کی، ان کو سنبھالا، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی شادی کی، ان کو گھروں میں سیٹل کیا، میرے آقا اجبار کریم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا کا فرمان کوئی عام فرمان نہیں ہے، کسی دنیا دار کا فرمان نہیں. سرکار دو عالم جس کو رب کائنات نے جن کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس کا فرمان ہے. میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے، جس میرے امتی نے 2 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کی، ان کی تربیت، ان کا کھان پین، رہن سہن اچھی تربیت کی ان کی، سرکار دو عالم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسی ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوتی. سبحان اللہ. 2 انگلیاں ہوتی. یار نبی کا ساتھ ملنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن اگر بیٹیوں کی پرورش کرنے کے بعد نبی کا ساتھ ملے تو اس سے بڑی فخر والی بات کوئی ہو نہیں سکتی. یہ ہے بیوی کا مقام. بیوی آپ کے لیے آئی ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کسی پہ ظلم کریں گے تو کل کو آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کی بھی بہن ہے، آپ کسی کو ماریں گے، کسی کو جلائیں گے، کسی کے ساتھ برا کریں گے. یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے. اور چوتھا رشتہ ہمیں ملتا ہے بیٹی کا. چوتھا رشتہ بیٹی کا ہے. اب بیٹی رحمت ہے. سرکار دو عالم نور مجسم آقا نامدار مدنی تاجدار آپ کے اور میرے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کی پرورش کیسے فرمائی. ماں تو تھی لیکن 4 سرکار کی بیٹیاں تھیں، چاروں کی اچھی تربیت فرمائی، لیکن سب سے زیادہ پیار سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سرکار نے فرمایا. نبی نے پیار کس طرح فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راویہ ہیں، کہتی ہیں جب سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ تشریف لے کے آتی تو سرکار دو عالم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. اپنی مسند سے کھڑے ہوتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور اچھے سے ملتے. پھر کیا ہوتا؟ سرکار سب سے پہلے ماتھے پہ بوسہ دیتے. سبحان اللہ. اپنی مسند کو چھوڑنا اور ماتھے پہ بوسہ دینا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھانا. سبحان اللہ. یہ سرکار نے بتایا نا کہ بیٹی کا کام کیا ہے. بالکل پیار کرنا، محبت کرنی. اور جب کبھی سرکار نے اپنی بیٹی کے گھر جانا تو سیدہ کائنات نے اپنے باپ کا استقبال کیسے کرنا؟ اپنی مسند کو چھوڑنا. جب سرکار نے تشریف لے کے آنا تو سرکار دو عالم کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، ہاتھوں کو بوسہ دینا اور اپنی مسند پہ بٹھانا. اور پھر راز و نیاز کی باپ اور بیٹی کے درمیان گفت و شنید ہونی، محبت بھری باتیں ہونی. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اے کائنات والو، یہ بات یاد رکھو کہ سرکار نے اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت فرمائی، بڑا پیار فرمایا. ایک بات یاد رکھنا، آج جو کہتے ہیں نا بیٹی زحمت ہے، میں کہتا ہوں بیٹی زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے اگر اس کی اچھے سے پرورش کرو. اور ایک بات میں معاشرے کے لحاظ سے کہوں گا، آپ جائیداد بانٹتے ہیں بیٹے کو، جائیداد دیتے ہیں بیٹے کو، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، مطلب اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن صاحب جب اس کے گھر والی آتی ہے، اگر وہ اچھی ہو تو تمہیں سنبھال لے گی، اچھی نہ ہو تو تمہیں تمہارے بیٹے سے دور لے جائے گی، رہ جاؤ گے تم اکیلے. لیکن بیٹی سے پیار کرو گے، محبت کرو گے. کئی دفعہ ایسا ہوا ایسا آپ کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، راستے میں کبھی آپ کو گھر سے فون آ جائے تو آپ بیٹے کا بعد میں پوچھتے ہیں، وہ چھوٹی بیٹی کا آپ سب سے زیادہ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک محبت کا سلسلہ ہے بیٹی سے. تو سرکار دو عالم نے بیٹی سے پیار اور محبت کا ایک رشتہ قائم کر کے بتایا کہ بیٹی سے پیار کرو، محبت کرو، بیٹی کے ساتھ انس والا رشتہ رکھو. اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ سر یا رسول اللہ فرمائیے فاطمہ کا کیا رتبہ ہے، فاطمہ کا کیا مقام ہے آپ کی نظر میں؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ ناراض ہو تو رب ناراض ہوتا ہے، بے شک فاطمہ راضی ہو تو رب راضی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹی کو راضی کرنا ہے، بیٹی راضی ہو گئی تو سرکار دو عالم آپ پہ راضی ہو گئے، سرکار راضی ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گئے. قاری صاحب یہاں پہ مجھے ایک بات وہ یاد آ گئی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور کمال جائیں اس رحمت پہ، کمال جائیں اس ہستی پہ جو اپنے باپ کے گھر رحمت بن کے رہی
اور اس باپ کے گھر جو خود پورے عالمین کے لیے رحمت. میں یہی کہنے لگا تھا کہ دیکھیں آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے, سعید صاحب کی بیٹی سعید صاحب کے لیے رحمت ہے, ان کی بیٹی ان کے لیے رحمت ہے, میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے. لیکن وہ کس نبی کی رحمت بن کے آئی ہیں, کس کے لیے رحمت بن کے آئی ہیں, جو پوری عالم کائنات کے لیے رب کائنات فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سرکار ایک شہر کے لیے نہیں, ایک قصبے کے لیے نہیں, ایک صوبے کے لیے نہیں, ایک ملک کے لیے نہیں, بلکہ آپ کو میں نے دو جہانوں کا سردار رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس نبی کے گھر میں فاطمہ رحمت بن کے آئی. سبحان اللہ. ناظرین کرام, مجھے یہاں پہ اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت الشام رضا خان بریلوی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان رحمت کی راحت پہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں ایک ورشن بریک کے بعد. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, بسانے کے لیے ہے, اور جا آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے, جا آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے, یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے. پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی, پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی, یہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے, سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دل سے, یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے, یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے, دل حرمت سرکار پہ لٹانے کے لیے ہے. جی ناظرین,
ہمارے آج کے اس پروگرام A27 نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، تو میں آج کے اپنے پینل کے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب محترم رانا احمد سعید صاحب، جناب محترم قاری غلام محی الدین حسینی صاحب اور جناب محترم حسن رضا تاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تمام اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اگلے پروگرام کا انتظار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔